अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, गुज़श्ता हफ्ते इसराइल और अमरीका की तरफ से किए गए मिसाइल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई शहीद कर दिए गए, क्या कहेंगे इस शहादत पे? मैंने क्या कहना है, पूरा आलम इस्लाम क्या कह रहा है। दूसरी बड़ी आबादी है कुर्रा अर्ज़ पे मुसलमानों की, तो इनमें मोमिन कितने हैं मैं नहीं जानता। तो मैंने क्या कहना है इस पे, एक शेर याद आया है, वो सुन लो। पत्थर की तरह मैंने तेरा सोग मनाया, दामन न किया चाक कभी बाल न खोले। बस यही कहना है। देखो, ईरान के सुप्रीम लीडर को कहा गया, देखो ज़रा फ़र्क देखो कि भाई आप बंकर में चले जाएं। जाहिर है वहाँ बंदा बहुत महफूज होता है, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि क्या बाकी सारे 9 करोड़ ईरानी बंकर्स में जा सकेंगे। जाहिर है वो नहीं। तो उन्होंने कहा फिर मैं अपने अवाम के साथ जीऊँ और मरूंगा। ये होती है लीडरशिप। बाकी ये सारे ढोंग ड्रामे हैं। देखो, लीडर अवाम में से होता है और अवाम ही होता है। हमारी तरह के लीडर नहीं होते। ये पता नहीं कौन लोग हैं जिनके प्रोटोकॉल सिक्योरिटीज सारी ख़त्म नहीं होते, जो जायदादें बार, औलादें बार, कमाइयाँ बार, और कोई प्रपोर्शन नहीं है। पूछते हैं कि अगर मेरे एहसासे मेरी आमदनी से ज़्यादा है तो किसी को क्या। हुजूर का देखो यार, सुभान अल्लाह, हमें मुनाफ़क़त की सज़ा मिल रही है। आप यकीन करो, काफिर का भी अल्लाह पेट भरता है, उसको भी ऑक्सीजन भरना, उसकी ऑक्सीजन रोक दे। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। पानी उसके अंदर ना जाए, एक घूंट काफिर पानी का ले और वो बर्फ बन जाए, वो संग तो ना उतरे। तो हमें सदा मिल रही है मुनाफ़क़त की। फरमाया सैयदुल कौम खादमहुम, कौम का अमीर सरदार उसका खादम होता है। ये चेक करें सारे। तो हमारे यहाँ तो जिन्हें पब्लिक सर्वेंट कहते हैं वो नमरूद, फिरौन, शद्दाद बने हुए हैं। तो जो हुक्मरान, फिर हुक्मरान खानदान ते पुख्तो। देखो, आयतुल्लाह की ख्वाहिश थी शहीद होने की, अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। और बड़ा खूबसूरत मिसरा है, फैज साहब का शेर है बल्कि, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। देखो बात सुनो, अगर टीपू सरेंडर कर गया होता तो क्या होता। टीपू से लेके सुल्तान टीपू से लेके आज तक अरबों इंसान मर गए होंगे। टीपू दूसरा कोई नहीं, बस वजह मर्ग और जगह मर्ग। कहां मरे और वजह क्या थी, ये बड़ा फैसला कुन होता है। बहरहाल आगे चलो। बेशक हसन साहब, आपने वो वायरल वीडियो तो यकीनन देखी होगी जिसमें एक ईरानी बच्चा कहता है कि दुआ करें मैं शहीद हो जाऊं, क्या तबसरा करेंगे इस पे? ईरानी बच्चा एक सरबराह के घर में, जो सियासी और रूहानी दोनों, एक छोटा सा बच्चा कैसे चला गया। अच्छा, अजीज़ो अकारब फैमिली बैठी होती, दोस्त बाप का बच्चा होता, मेरी समझ से बाहर है। ये अपने रिसर्चर को समझाओ, बात मुकम्मल करें। ये बच्चा मेरा ख्याल है उनके ख़ानदान का उनका कोई अजीज़ था। मैंने देखा है जिस प्यार से वो उसे कह रहे हैं कि तुम 90 साल के हो, फिर शहीद हो रहे हैं, पढ़ो लिखो फलाना टमकाना। ठीक है, तो बहरहाल ये कोई बच्चा ही नहीं था, मेरा नहीं ख्याल, उनकी फैमिली का कोई होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन इट वाज योर जॉब, ये फारूक साहब का काम था, पता करते कि कौन है। चूँकि जो मैंने देखा और सुना है वो उनमें कोई रिश्ता बताया गया उनका, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। लीडर के लिए तो बच्चे ही होते हैं, अगर लीडर बदबख्त ना हो। अच्छा, किसी सियाने को चाहिए ट्रंप को ये वीडियो दिखाए, ये बड़ी से बड़ी ब्रीफिंग पे भारी होगी। ये ब्रीफिंग्स की माँ है ये वीडियो। वो जो है ना टीपू सुल्तान का शेर की एक दिन की जिंदगी, ये माइंड सेट है। कितना मुतमिन था वो आदमी। और बात सुनो, कमाल की बात, उस बंदे को कहा गया कि आप वो चले जाएं उसमें, क्या कहते हैं उसको, बंकर्स वगैरह में,
کیا کہا اس آدمی نے؟ انہوں نے کہا یہ کروڑوں جو ہیں وہ سارے یہ بنکرز میں چلے جائیں گے, سارے یہ بھی چلے جائیں گے. انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا پھر میں ان کے ساتھ ہی جیوں مروں گا. تھے ہائے ہائے کی کری جا رہے ہیں, کدی لندن جا رہے ہیں تو کدی جدے جا رہے ہیں. اچھا, اور آخری بات سنو, بہت پتے کی ہے. پنجابی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے چیڑا. چیڑا وہ مار کھاتا ہے, جو تگڑا ہے وہ مارتے مارتے خود مرنے والا ہو جاتا ہے. پنجابی چنو کہتے چیڑا. اب وہ میں پوری طرح آپ کو بتا نہیں سکتا. ان کو بہت طاقتور آدمی ہے, کمزور کے ساتھ اس نے کمزور نے ہمیں گالی دے دی, وہ تھپڑ مکے ٹھڈے, وہ پھر گالیاں دے رہا ہے, چل تیری ایسی تیسی فلانا. وہ پھر مارتا ہے, وہ پھر گرتا ہے, پھر اس کا بلیڈنگ ایک اور جگہ سے ہوتی ہے, پھر وہ کہتا ہے تیری ہے وغیرہ وغیرہ. اس کو یاد آتا ہے میں تے پیو دے جنازے تے جانا ہے, یا میں تے فلان وہ ہاتھ جوڑ دیندا بلاخر کوئی میرے مگروں لے جا. ہمارے ہاں پنجابی میں اس کو چیڑا کہتے ہیں. تو چیڑیاں نواب پہ گیا ہے, یہ یاد رکھنا ہے. اور وہ کوئی شودے نہیں, وہ 200-250 سال پہلے ایجاد ہوئے ہوں, ہزاروں سال کی تاریخ ہے. وہ دیکھو مار مار کے بعض اوقات یہ ہوتا ہے, دشمن مار مار کے تھک جاتا ہے, اور جس کو مار رہا ہوتا ہے وہ اس کو تھکا تھکا کے مار دیتا ہے. ڈپینڈس قوموں کی قسمیں ہوتی ہیں. چلو بالکل ٹھیک. نیکسٹ, برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کے مطابق شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل نے تہران کے ٹریفک کیمروں کو ہیک کیا تھا. اچھا دیکھو بات سنو مریم, کتنی دیر ہو گئی آپ ہم آپس میں ہم ایسوسیٹس ہیں, اکٹھے کام کر رہے ہیں. میرا سب سے بڑا ماتم کیا ہوتا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی. اب یہ ایرانی میرے بھائی ہیں, میں دکھی ہوں, لیکن کوئی شرم تو کرو, کوئی شرم. کیا کیا انہوں نے؟ ہیک کر کے. ان کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا, انہیں خیال نہیں آیا. اب بات سنو, میری ایرانی بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے, ایک بہت بڑی واردات ہوئی ہے ایران میں, ایرانی تاریخ میں. اپنے عظیم استاد اور رہنما علی شریعتی مرحوم کی طرف لوٹ جاؤ. چند دشروں میں تم خود سپر پاور بن جاؤ گے. دیکھو اقبال نے کہا تھا, وہ اقبال سے بڑا پیار کرتے ہیں ایرانین, اور علامہ اقبال تو شاعر مشرق نہیں, وہ کہتے ہیں, وہ سیدھا سیدھا اقبال لاہوری کہتے ہیں. اقبال نے کیا کہا, یہ میں ایرانیوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بظاہر یہ کافرانہ ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے, لیکن نہیں, میسج ہے. ہم نے اس کو کیسے وصولا؟ ہم خود ہی جہازوں پہ چڑھ کے بلند کر رہے ہیں, جھولے لفٹ پہ چڑھ کے خود ہی بلند ہو رہی ہے. اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے مجٹ سا ایک بیٹھا ہے اگر کوئی. اچھا, بے خبر عوام ان کو جاہل رکھ کے ان کے کندھوں پہ چڑھنا, خود ہی بلند ہو رہی ہے. یہ خود ہی کبھی کبھی برج العرب جا کے اس پہ چڑھ کے بھی بلند ہوتی ہے. یہ خود ہی قرضوں کے پہاڑ پہ چڑھ کے بلند کی ہے. یہ خود ہی کھوپڑیوں کے مینار پہ چڑھ کے, اور کھوپڑیاں اپنی, اے خود ہی کو کر بلند. یہ بلند ہوگی ایک لفظ کے صدقے, ایک لفظ اقرا پڑھ, اور پڑھنے سے پہلے بھول جا کہ یہ دینی علوم ہیں یا دنیاوی. میں کہہ رہا ہوں, کتنے سال میں نے بتایا نا تمہاری میری ایسوسیشن کو ہو گئے, تمہیں دیکھا نہیں کہ میں ورد کی طرح یہ بات دہراتا ہوں. مجھے 2-4 لوگوں نے کہا کہ آپ ریپیٹ کرتے ہو. میں نے کہا اے تم سانس لیتے ہو ساری زندگی ریپیٹ کرتے ہو, 5 بار نماز پڑھتے ہو ریپیٹ کرتے ہو, جب سے پیدا ہوتے ہو جب تک قبر نہیں جاتا ہے تم سانس لیتے ہو ریپیٹ کرتے ہو. میری زندگی کا یہ عذاب ہے.
मेरा इम्तिहान है, कोई सुने न सुने, आई डोंट केयर। 2 लफ्ज इकरा। और अब मोमिन अगर अपने ऐद के साथ हम आहंग होता है जो कि कुरान पाक ने कहा, तो फिर साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़, चूंकि सिर्फ यही एज है वेस्ट का, इसीलिए वो तुम्हें ह्यूमिलिएट भी कर रहे हैं, डोमिनेट भी कर रहे हैं। तुम्हारे जो फन्ने खान है ना, कितनी लिजाजत से उनके आगे पीछे फिरते हैं सेल्समैनों की तरह। क्या वजह? तुम्हें बताया भी गया है, शुरुआत यहां से हुई इकरा से, तुमने उसको मरोड़ मरोड़ आगे पता नहीं क्या कर दी है। अदरवाइज उनकी 4 टांगे हैं। मुझे ये बताओ यार मरियम, क्या हम बुज़दिल हैं? ऐसा नहीं है। हम में से कुछ जातें बरादरियां होंगी जिनका वो कारोबार शारोबार चलो ये होता है। जैसे बहादुरी के लिए हिंदुओं में भी राजपूत मशहूर थे, हमारे दरमियान वो हैं, कुर्द भी हैं, बर्बर्स भी हैं, अरब्स भी हैं, फलाना भी है, टमकाना भी है। हम कम हैं? 65 की जंग या बाकी जो कुछ भी बाद में हुआ, कभी सुना है हमारा कुछ सिपाही मोर्चे से या महाज से जनरल तक शहीद हुए? वजह तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं, तुम कहीं और नाकाम हो। गैरत खुदी, वो गैरत खुदी वगैरह की डेफिनेशन चेंज हो गई हैं। ओए, अब तुम घोड़ों पे, टांगों पे और ऊंटों पे सफर नहीं करते, ट्रेन पे चढ़ जाना फुदक के, जहाज से बह जाना उम्रा कर, बाकी नहीं ख्याल आता। वो क्यों डोमिनेट कर रहे हैं? इल्म। चलो आगे चलते हैं सर साहब। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली कुछ वीडियो से माखूज बयानात से ये तासुर मिलता है कि जैसे मगरबी ममालिक में कुछ बासर हल्कों की ये सोच है कि इस्लामी ममालिक के पास एटमी ताकत रखने का कोई इख्तियार नहीं। ये कैसी सोच है? ये किस तरह की लॉजिक है? जी बिल्कुल एक तरह की लॉजिक है। तो देखो बात सुनो, हमारी आम जिंदगी में क्या होता है, अखबारों में नहीं पढ़ते? ये वो जो अदालत में आना पड़ेगा फलाना, हमारा किसी ने लोगो, ट्रेडमार्क, पेटेंट वगैरह का जो कानून होता है, वो क्या है? वो मेरी एक कंपनी, आपकी एक कंपनी, हमारा ये चैनल का नाम है समा, वो एक खास तरीके से लिखा जाता है। कोई इसके नाम पे अगर कोई कमजर्फ अखबार निकाल ले कल, और ये किया है, हम चुके हैं चक्के से लोग इसी तरह की 2 नंबरियां करते हैं। मेरी कंपनी का नाम है, नोन कंपनी है, एस्टैब्लिश्ड है, फलाना है, उसका ब्रांड है, उसका नाम बिकता है, मैं रख लूं? अच्छा, दिस इज वन वे। और बात ये तो भाई फैसला कुन इजाद है। इससे बाद हाइड्रोजन बॉम्ब या पता नहीं अब कहां पहुंच गया होगा मामला, मैं तो जाहिल आदमी हूं, मुझे नहीं पता। फैसला कुन इजाद है, हाउ डेयर यू, दैट इज वन वे। दुनिया ढकोसला है, याद रखना। किधर है यूनाइटेड नेशंस है? ईरानी अगर मुसलमान ना भी होते, हिंदुस्तान में भी इस तरह बच्चे मरते। छोटे छोटे बैग्स, छोटी छोटी किताबें, छोटे छोटे खिलौने, तो मैं खुश होता। ये मुझे एक बात बताओ, ये फैसला कौन इजाद है? हु आर यू? सेल फोन या हर इजाद के पीछे बेसिकली अल्टीमेट बेनिफिशरीज वही हैं। ये बर्गर जड़े चबदे हो ना, तुसी पिज्जे चबदे हो, तो उनकी जो यहां हैं वो व्हाटएवर, मैं नाम उनके क्या लेने मैंने। अच्छा, तो बीबी हो सकता है, चूंकि ये हो चुका है। बात सुनो, ये सुपर पावर केडी सुपर पावर, कोई सुपर पावर नहीं थी। गरीब निहत्ते बोरिया नशीन मुसलमान, पैरों में जूते नहीं, पत्थरों पे चल रहे हैं। लेकिन उस वक्त की सुपर पावर्स थी 2, कैसर और किसरा। कैसर वो जिसे सीजर कहते हो, किसरा ये ईरानी। हुआ क्या, भूखे नंगे, लेकिन थे वो मोमिन जिनके बारे में हुक्म है
پیش گوئی ہے, فرمان ہے, بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. وہ بھوکے نہیں گئی, آ گئے غالب. کدھر گئی کیسر و کسرا؟ یہ مریم میرا قصور ہے, یہ تمہارا قصور ہے. لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ایٹم بام ان کی ایجاد ہے, جو سٹانس وہ لے لیں. مورلی اچھا ہے نہیں ہے, ٹیکنیکلی وہ کہے ہم نے بنایا ہے. ہاؤ ڈیئر یو. وہ کل اگر آ جائیں تہاڈی حوضری تک, یا کہنا بتیاں بند کرو, یہ تو تھامس ایڈیسن نے بنائی تھی, پھر کی کرو گے؟ نہیں سمجھ آتی. پتہ نہیں کون لوگ ہیں, یا مجھے سمجھا دو کہ میرا سٹانس غلط ہے, یا کوئی خیرت جاگے تمہارے اندر, تمہارے کسی طبقے کے اندر. ضروری نہیں وہ یہ نام نہاد قائدین, راہزن, رہنما جو بھی ہوتے ہیں, یہ ضروری نہیں. کوئی اور طبقہ, ہمارا یوتھ کھڑا ہو جائے کہ بند کرو یہ کیا علم غلم پڑھاتے ہو. مطالعہ پاکستان چ رہ رہے ہیں, اتنے پیدا ہوئے ہیں, اتنے قبراں بننی ہیں, تو مطالعہ ہو گیا. سو صفحے کی, 50 صفحے کی, 10 صفحے کا ایک قاعدہ کافی ہے. وہ ڈھنگ والے کام کرو تاکہ کوئی تمہیں اس طرح مس یوز, ایکسپلائٹ اور ابیوز نہ کر سکے. غزالی روندے وہی تو منافق لگ دے. میرے بس میں کچھ نہیں. چلو میرے نہیں, تمہارے نہیں, کون مین کے بس میں کچھ نہیں. اور تم اربوں خربوں کے جہازوں پہ سیریں کرنے والے, تمہیں نہیں خیال ہوتا. ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق ملک میں تیل کے ذخائر مناسب دستیابی کے باوجود آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے پیٹرول پمپوں کو ڈیزل کی سپلائی 70% اور پیٹرول کی فراہمی 50% کم کر کے مصنوعی قلت پیدا کر دی. دوسری طرف پیٹرول پمپس پر قلت, لڑائی جھگڑے شروع. وزیر اعظم نے کہا کہ جو پیٹرول پمپس مصنوعی قلت میں ملوث ہو بند کیا جائے. جب بات سنو, مصنوعی بندے بھی بعض اوقات عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. اچھا خیر, تم نے ابھی کہا کہ اپنے مسائل کی طرف آتے ہیں. دیکھو مریم, اتنا بیٹا پرانا ایسوسیشن ہے. میں جو پہلے کہہ رہا تھا وہ ہمارے اپنے پر مسائل نہیں ہیں. یہ پاکستان کے مسائل تو ہیں. عالم اسلام کے بارے میں سوچو, جن کو بری طرح ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے, بلڈوز کیا جا رہا ہے, ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, انسلٹ کیا جا رہا ہے. خیر, آپ نے جو بات کی مصنوعی قلت, تو مجھے بتاؤ یہاں کیا مصنوعی نہیں ہے؟ تمہارا نظام یہ خود کہتے ہیں ہائیبرڈ ہے. اب مجھے بتاؤ, یہ خود کہتے ہیں. اچھا, ہم تو عام حالات سے لے کے رمضان تک ایک دوسرے کو لوٹنے, نچوڑنے, کھانے سے باز نہیں آتے. تو یہ تو حالت جنگ ہے. پتہ نہیں پیٹرول کا کل کیا بنے گا, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور ویسے بھی جہاں سب کچھ مصنوعی ہو, وہاں قلت بھی مصنوعی کیوں نہ ہو؟ بتاؤ. اور تمہاری تو شکلیں نہیں ٹھیک, کاسمیٹک سرجری کرا لو فلانا. انڈیا تو رہ کے پاکستان ہوتا, گوریاں بھی کرا دی ہیں ان کی, لیکن انہوں کا حق ہے, انہوں نے نسخہ لبیا تھے, شکل کچھ ہوں ہے بنا بنو کے. اچھا, علم کی قلت ہے یا نہیں ہے؟ بولو. اناج کی قلت ہے, علاج کی قلت ہے, انصاف کی قلت ہے. میں قلت اہم ہی کہہ رہا ہوں احتیاطاً. امن و امان کی قلت, روزگار کی قلت, قناعت کی قلت, صبر کی قلت, شرافت کی قلت, برداشت کی, حسن سلوک کی, رواداری کی, دیانتدارانہ قیادت کی قلت, بلکہ قید. رواداری یار یہ کیا ہے؟ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت ہے تو بس ٹھیک ہے, خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو تو میں حیران ہو جاؤں گا. یہ نارمل ہے. ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں, یہ نارمل ہے. یہ نہ ہوتا تو خبر بنتی تھی. 13 رمضان المبارک بروز سوموار کی نیوز ہیڈ لائن کے مطابق ڈاکو رمضان میں بھی باز نہ آئے. لاہور میں 10 وارداتوں میں لاکھوں روپے نقدی, موبائل فونز اور موٹر گاڑیاں لے اڑے. جبکہ ایک اور خبر کے مطابق ڈسکا میں چور نئی نویلی دلہنوں کے لیے لایا گیا 1 ماہ کا راشن لے اڑے. رمضان سے قبل دونوں دلہا سلامیوں سے ملنے والے پیسوں سے راشن لے کر آئے تھے.
تیسری خبر، فروری میں مہنگائی 16 ماہ کی بلند ترین سطح 7% تک پہنچ گئی. 3 خبریں 3 تبصرے. 3 خبریں 3 وہ 3 عورتیں 3 کہانیاں تو سنا تھا. پنجاب میں بھی آج کل وہ 3 عورتیں 3 کہانیاں بہت مشہور پاکستان کا نمبر 1 ویکلی ہے. میں بھی اس کے لیے کالم لکھا کرتا تھا ایک زمانے میں. 3 عورتیں 3 کہانیاں. اچھا اب تم نے نکالا ہے 3 خبریں 3 کہانیاں. بونگی ماری یہ مریم آپ نے بیٹا کہ آپ بھی رمضان میں پروگرام کرے جا رہے ہو. میرا بھی دماغ کھا جا رہے ہو. میں بھی کری جا رہا ہوں. سحری افطاری بھی کرتے ہیں. بھئی معمولات میں کیا ہے, باہر ٹریفک بھی چل رہی ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے. تو ڈاکہ بھی ایک پیشہ ہے. تو پیشہ ور اپنا کام نہیں کرتے. ہم پروفیشنلز ہیں, ہم کر رہے ہیں نا. بتاؤ نا. لیکن حضرت صاحب اس مہینے کے تقدس کا بھی تو خیال ہونا چاہیے نا. اور یار تقدس کا خور کون کرتا ہے؟ انہوں نے لوٹ مار بند کرتی ہے. 1 مہینہ رمضان چ نہ کوئی کمیشن, نہ کوئی کک بیک, نہ کوئی حرام. بتاؤ تقدس. بھائی ہم کیوں نہیں تقدس کا احترام کر رہے ہیں؟ میرا پیشہ ہے نا ہمارا. اٹس آ پروفیشن, اٹس آ جاب. ٹھیک, ان کا وہ پیشہ ہے. تقدس اس میں کہاں سے آ گیا؟ یہ پیشہ ور ہیں. یہ کمیشن کھانے والے, اربوں خربوں کک بیک کھانے والے, یہ پروفیشنلز ہیں. انہوں نے جو کرنا ہے کرنا ہے. اچھا بجلی, پہلے چوتھی خوشخبری مجھ سے سن لو کہ پھر پیٹ بھر کے تبصرے کرنا ہے. افطاری سے پہلے تبصروں سے پیٹ بھرو. اچھا بجلی فی یونٹ 1 روپے 63 پیسے مہنگی, صارفین پہ 15 ارب سے زائد کا بوجھ. آہا ہا ہا. اور اب تینوں خبریں جو آپ کی ہیں نا, گن پوائنٹ پہ لوٹا. اچھا تاجر لوٹ رہا ہے نا تکڑی سے, بٹے کم بدن کے یا جو بھی وہ ڈنڈی مار. تو ڈکیتی کی یہ بھی قسمیں ہی ہے نا, یہ بھی ڈکیتی ہے. تاجر سیانے ہیں, ڈاکو احمق ہیں. بہت سے ڈاکو رمضان میں کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں, وہ ڈاکو نہیں ہیں. یہ سب ڈاکے کی ہی قسمیں. یہ کمیشن, کک بیک, حرام, فلانا, جائیدادیں اور فلانا, آؤٹ آف پرپورشن, یہ سارا یہ سب کچھ ڈکیتی ہے. اس کے چہرے مختلف ہیں. اربوں انسان ہیں کرائرس پہ, شکلیں نہیں ملتی, فنگر پرنٹس نہیں ملتے. یہ جو ساکٹ, یہ آئی بالز وغیرہ, یہ نہیں ملتے, شکلیں نہیں ملتی. تو لیکن ہے تو انسان. تو ڈاکو ہے, ٹھگ ہے, جیب کترا ہے. لیکن پروفیشن ایک کم تولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, ملاوٹ کرتا ہے, تو سارا ایک ہی بات ہے. تو ڈاکوؤں کی ایک ایلیٹ قسم ہوتی ہے, جو ایلیٹ ڈاکو ہوتے ہیں. وہ ان کو گن کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ رات کے اندھیرے کی, نہ فلانا نہ ٹمکانا. وہ پھر ایسی واردات ڈالتے ہیں کہ بس کتابوں میں تم مل جاتی ہے. تو یہاں یہ جو آپ بات جس چیز کی کر رہے ہیں وہ تو شبانہ روز ہو رہی ہے. مصنوعی قلت, مصنوعی فلانا. اچھا بات سنو, مصنوعی انصاف مطلب یہ کیا ہے؟ شبانہ روز, اراؤنڈ دا کلاک. مجھے آتا نہیں, ورنہ میں بھی کام نہ کرتا. میں نے پوری زندگی میں نے بھاڑ میں جایا یار, کو کام آیا ہی نہیں. اکنامکس پڑھی, میں نے کہا یار یہ بڑا پکا کام ہے, لکھنے پڑھنے کا سادہ جا کام ہے, وہ کرنے بس. مجھے آتا تو میں کام نہ کروں, سچی بات ہے, مجھے کام نہیں آتا, ورنہ میں بھی ہاؤسنگ سوسائٹی بناؤں. کہتے ہیں نا لاندا ہے تے کھاندا بھی ہے. بھائی ظاہر ہے تو میں بھی کتے لاندا تے پھر وچوں کھاندا. میں وہ کام ہی نہیں کیتا. بہت چھوٹی سی عمر میں 18ویں گریڈ سے ریزائن کر کے میں نے کہا یار یہ لعنت ہے. پروونشل کوآرڈینیشن بڑا امپورٹنٹ محکمہ اسلام آباد میں. جہانگیر خان سیکرٹری تھے, شامل خان نہیں ٹی وی کے ایکٹر جی, میرے دو بیٹوں کی طرح, ان کے والد 94 کے ہیرو. آسک ہم 3 سال میں نے کہا لعنت بھیجو, تو گندا کام.
حسن صاحب مجھے اب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، رمضان میں جو شام کی ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں اس پر کوئی تبصرہ کریں گے؟ صبح 2-3 چینلز کے رمضان ٹرانسمیشن جو ہے میں تو خیر نہیں دیکھتا، جتنی بھی دیکھی کبھی ہوتا ہے نا، مجھے تو لگانا نہیں آتا ٹی وی، اخلاق لگا کے دیتا ہے تو وہ نظر آ گیا 2 منٹ تو میں کہتا ہوں یار چلو. تو ہر رمضان ٹرانسمیشن بیسیکلی دکان ٹرانسمیشن ہے، اداکاریاں ہو رہی ہیں، بڑا فلانا ٹھمکانا، یہ وہ باقی سارے پتہ نہیں کیا ٹپیکل جو چیزیں ایک خاص کمیونٹی بیچتی ہے اور صدیوں سے بیچ رہی ہے، وہ ایک ہماری کمیونٹی کو اس 1 مہینے میں وہ کرتے ہوئے اچھا ہم نے ہر شے کو ویسے دکان بنا دیا ہے. پاکستان بھی ایک ایسی دکان کی مانند ہے جو بری طرح مقروض ہے، رہن پڑی ہے. جی بالکل. نیکسٹ خبر. اخباری رپورٹ کے مطابق پنجاب کا مجموعی قرض بڑھ کر 1.75 کھرب تک پہنچ گیا، جبکہ ذرائع سے حاصل شدہ میڈیا رپورٹس کے مطابق پنجاب حکومت کا 600 ارب لاگت سے انڈر گراؤنڈ ٹرین شروع کرنے کا منصوبہ. وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، ایک محاورہ ہے، وہ کی ابے نے نہ ماری کدی مینڈ کی تے پتر تیر انداز. لیکن اس میں ایک پازیٹو بات ہے غلط. گورننس نام ہے پریورٹیز کا، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں پریورٹیز کی. ایک باپ کی پریورٹی یا ماں کی کیا ہوگی؟ بچوں کو پہلے فیڈ کرنا، پھر نمبر 2 تانی. ہوں تسی ہر سال انہوں نے چکر لوان ٹر جاؤ گھر چ پاکے ہون کو تک بندہ ہے. بچوں کو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو ہر سال ان کو یورپ بھیجو، امریکہ بھیجو، ان کو نئی دنیا کا پتہ ہو، لیکن ایٹ دا کاسٹ آف دیئر ایجوکیشن، ایٹ دا کاسٹ آف دیئر ہیلتھ. پریورٹیز ہوتی ہیں. اور قوموں پہ بھی بالکل جیسے قوم پیدا ہوتی ہے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتی ہے، یہ ہوتا ہے اسٹرگل ٹائم. پھر جب ڈلیوری آج نہیں پاکستان بن گیا، جناب صاحب نے جو جنگ لڑنی تھی، اس کے بعد پھر وہ بچپنا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، پریورٹیز ہوتی ہیں. تسی بھکے بچے نو لینڈ کروزر لے دیو، مطلب آئی ڈونٹ نو، لیکن اتنا فرق ضرور ہوا ہے، اتنی ترقی ضرور ہوئی ہے. ورنہ چاچا جی تو پتہ ہی نہیں نا، اورنج ٹرین فریم انہوں نے لوگوں نے کہا کہ یار وہی بھج لگ جائے گی. لاہور شہر تاریخی بڑا خوبصورت کمال کا شہر ہے. لوگوں کو تو اپنے شہر کی تاریخ کا بھی نہیں پتا، یہاں کون کون آئے اور گئے. جواب پتہ کی ہے، میرے سامنے نہیں دیتا، جو میں سنے ہیں. میں ارباں روپیہ زمین چ دب دما، مطلب میرا اشتہار چلتا رہے، اور یہ نہیں رہنا. اللہ کرے پاکستان خوشحال ہو. کل جو کوئی سینسبل بندہ آئے گا کہ ڈیمالش انڈر گراؤنڈ. لندن میں لوگوں نے کیا. خوبصورتی یہ ہے اس بات کی، باقی چیزیں اپنی جگہ پہ، کہ انڈر گراؤنڈ کا منصوبہ ہے. لاہور شہر نو مزید بدصورت کرندہ نہیں، یہ اس کی خوبصورتی ہے. باقی منصوبہ اچھا ہے. پریورٹیز میں نے فیصلہ کرنا ہوتا تو شاید میرا فیصلہ کچھ اور ہوتا. میں کہتا کہ 5 سال میں نہیں، وہ 5 سال کا 5 سال جس نے 5ویں پاس کی ہے آج ہو، اللہ میری ٹرم پوری کرے، میں 5 سال کے بعد وہ بچہ دیکھوں جس سے مل کے طبیعت خوش ہو جائے. اے نہیں جو کچرا اگل دینے تو اسکول. اپنی اپنی پرائرٹیز کی بات ہوتی ہے، باقی کچھ اور وجوہات بھی ہوتی ہوں گی. خیر چھوڑو. ٹھیک ہے حسن صاحب، آپ کی اس پنجاب حکومت کی تحسین پر پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.